अच्छा, इस आयत में दीदार मुस्तफ़ा 100% है इंशाल्लाह। जो इस वजीफे में दराजी उम्र है, उम्र को दराज करना, उम्र में बरकत, इसी वजीफे में इस अंदाज से पढ़ेगा, जरूरत है हजारों की है और मिला 6.5 लाख, आज का 6.5 करोड़ मिला। सोचे तो सही, हमें कितना बड़ा तोहफा मिला, हमें कितनी बड़ी ताकत मिली, हमें कितनी बड़ी तासीर मिली, हमें कितना बड़ा कमाल मिला, कितना बड़ा निजाम मिला। क्या ख्याल है, कुछ तादाद रोजाना मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया करें? 7 बार ही पढ़ ले सुबह शाम, 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, 40 बार सुबह शाम पढ़ ले, 1 तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले। कितने खुशकिस्मत होंगे अगर उन्होंने कोई वजीफा जारी नहीं रखा हुआ, तो कोई वजीफा अपनी जिंदगी में जारी रखना चाहते हैं और कोई वजीफा अपनी जिंदगी में वजीफा बनाना चाहते हैं, कोई चीज ऐसी है जो कहते हैं हमें दे दे, तो कितने खुशकिस्मत होंगे जो इसको 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लेंगे। जब वो शेख मुनीर साहब बैत हुए ना, तो किसी महकमे से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनसे कहा 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, 1 तीसरे कलमे की पढ़ लिया करें, 1 इस्तिगफार की जो हमारी सिलसिले की तस्बीहात हैं। तो मुझसे कहने लगी इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकूंगा? तो मैंने कहा अल्लाह दिल खोल देगा, अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह। फिर वही थे जिन्होंने अरबों पढ़ा, अरबों पढ़ा। मुझसे एक दफा गलती हुई मुझसे, उन्होंने असल में जनरेटर एग्जॉस्ट चलाया होगा ना, तो एग्जॉस्ट चलाने में उन्हें झटका लगा होगा, इसलिए थाली गिरी, उन्हें एग्जॉस्ट याद आया होगा। मजमे में बैठे हुए बेहिस्सों को भी, उनको भी, कि कमली वाले के मेहमानों का एहतराम क्या होता है। तो क्या कर रहा था बात, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका खत अबकरी में छाप दी और खत लिखते थे मुझे, अब भी वो डाक में खत होंगे कि मुर्शिद मेरा इस महीने का, इस 2 महीने का इतना जिक्र हुआ, इतनी तस्बीह हुई, इतना अमल हुआ, वो खत लिखते थे। मैंने कहा अबकरी में छाप दो। गालिबन 7-8 की बात होगी, 2007-8, 6-7-8 बस अंदाजा शायद इससे। वो तो मुझे जो फोन आए, ओहो, बाद में एहसास हुआ हसन दी गल आमा सामने करनी अच्छी नहीं, लोगों का बर्तन नहीं था, भांडा छोटा था, बर्तन छोटा था, ये क्या धोखा छाप दिया, क्या फरेब छाप दिया, ये ऐसा मुमकिन है? वाकई मुसाद मुमकिन तो नहीं है, वो भी सच कह रहे हैं। इसलिए तो मैं अपनी गलती कह रहा हूं, जो मैंने गलती की वो अबकरी में छाप दी खत। अच्छा, मैंने इसलिए नियत से छापा कि लोगों को भी तरगीब हो, लोग भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। जिन हजरात का कोई जिक्र मुकर्रर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मुकर्रर है, रोजाना उन्होंने इतना पढ़ना है, वो तो उसी में फना हो। जिनका कोई अगर जिक्र मुकर्रर नहीं है, अगर वो फैसला कर ले, वो फैसला कर ले कि हमने 1 करोड़ दफा पढ़ना, 1 करोड़, हाँ कोई मसला नहीं 1 करोड़। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह करोड़पतियों में शामिल कर देगा। कौन से करोड़पति? आखिरत वाले करोड़पति, जो आखिरत के करोड़पति थे, और आखिरत के अरबपति, करोड़पति, जुनैद बगदादी, पीर गिलानी, पीरानी पीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये आखिरत के करोड़पति थे, ये आखिरत के करोड़पति, करोड़ आखिरत के। करोड़ की तो अब हैसियत है, पहले तो लफ्ज लाखों दरूद, लाखों सलाम लफ्ज होता था, लाख कोशिश की, गौर से समझे फिक्र, लाख कोशिश की पर ना माना, वो लाख बड़ी बात होती थी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की नात है, लाखों सलाम, लाख कोशिश की, लाख मेहनत की। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। मुझे कहते थे आइना ने लाखापति को जाके सताते हैं, तो मैं तो एक तरफ बैठा होता था, नाना लाखापति दुआ कर रहा होता था, दुआ करता कहता था नाना मैं अल्लाह को जाके कहूंगा अल्लाह तेरी इबादत कबूल न करे,
میں کہتا ہوں کرے وہ زاریاں کرے تیری مرضی، نہ کہنا نہ کر۔ میں حضور کو جا کے کہتا ہوں تیرا درود نہ سنے، لگتا ہے ایسے کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں اس کا تعلق ہوگا۔ اوہو نانے کی میں نے جو زاریاں دیکھی تھی نا، معلوم اب احساس ہوتا ہے نانے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، وہ اللہ کی ناراضگی پہ بے چین ہو جاتا تھا، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی پہ بے قرار ہو جاتا تھا۔ نانا، میں نے پوچھا نانا لاکھا پتی کو ہے؟ کہہ رہے ہمارے نانے کے پاس لاکھ روپے تھا اس دور میں، لاکھ روپے تھا، لاکھ روپے تھا۔ جب آنے کا 5 کلو گھی دیسی گھی آتا تھا، نانے کے پاس لاکھ روپے تھا، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لاکھ روپے۔ تو آپ اس آیت کو 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تو کہتے ہیں۔ ایک بابا جی تھے، ان کے سامنے سے کوئی نہیں گزرتا تھا، حاجی صاحب تھے، ان کے سامنے سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ مجھے 4 دن ان کے پاؤں سیدھے کرنے کی، جوتیاں سیدھے کرنے کی سعادت ملی، خدمت میں حصہ تھا۔ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کئی ارب روپے کا منصوبہ تھا، اس کے چیف تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے لاہور میں دور جنگل میں ہی کوئی واپڈا ٹاؤن بنا ہے، اس میں مجھے 1 کنال کا پلاٹ ملا ہے، اس کی میں کس نے کیسے ادا کروں؟ جنگل میں نا واپڈا ٹاؤن ہے کوئی دور، 1 کنال کا پلاٹ ملا ہے۔ چیف ہوتے تھے اس دور میں، پجیروں پجاروں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں، لینے ہوتی تھیں، مجھ سے 600 روپے کبھی 2000 ادھار لے جاتے تھے۔ حیران کن بات ہے، ادھار لے جاتے تھے، 200 کبھی 600 کبھی 500 کبھی 1000۔ ایک دفعہ فرمانے لگے گھر کے پنکھے نہیں ہیں، وہ پیسے ذرا دے دے، میں پھر دے دوں گا، تنخواہ آئے گی۔ اور پھر مجھے تنخواہ میں دے گئے، تو کہا کہ کوئی دن اوپر تو نہیں ہوا، وعدے کے مطابق دے گئے۔ یہ زندگی تھی احتیاط کی۔ اور گاڑی اگر سرکاری استعمال کرتے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے میٹر لکھتے دیکھا، گاڑی کا اتنا میٹر خرچ کیا، اتنا پیٹرول اس میں ڈالنا ہے۔ اور دفتر کا سرکاری قلم استعمال نہیں کرتے تھے، یہ تو سرکاری کاغذ ہے، سرکاری قلم۔ عجب انسان تھا، عجب انسان تھا۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھیں گے۔ ان کے سامنے لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، کوئی ان کے سامنے گزرتا نہیں تھا، جس کو دیکھ لیتے تھے وہ قبول ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے بندے ان کے سامنے، آپ تو قبول ہو جائیں، آپ اور کیا سعادت ہے۔ قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے تو نے نیکی کی تھی یا اللہ تو نے توفیق ہی نہیں دی تھی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نیت کر لیتا نا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ میرے بندے تو نیت کر لیتا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ تو نیت کر لیتا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ نیت تو کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی وظیفہ تعین نہیں ہے، اس میں تعین نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کری کوئی تسبیح خانہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے، تو اس وظیفے کو دن پڑھیں، رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، اس آیت مبارکہ کو، ان دونوں آیات کو یاد کرنا، بس یاد کرنا۔ اچھا، اس آیت میں دیدار مصطفیٰ 100% ہے انشاءاللہ۔ کملی والے کا دیدار، آل رسول کے ساتھ ملاقاتیں، اصحاب رسول کے ساتھ ملاقاتیں اس آیت مبارک میں۔ انوکھا کوئی راز ہے، انوکھا کوئی نظام ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے، تھوڑا سا 7 دفعہ اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 7 بار اگر ہم بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں، اور اس نیت سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت سے، اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں کہ یا اللہ اس کی، جو پہلے نیت سن لیں ذرا غور سے، اے اللہ جو اس کی تاثیر، طاقت، برکت اور کمال تو نے سارے کے سارے آل رسول، آقا کملی والے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کاملین کو تو نے عطا کی۔ اور اللہ ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے، تیرے، میرے ساتھ بولیں، تاثیر بھی چاہیے۔ پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے،
تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق۔ بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی زیادہ مانگے؟ تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے، تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے درود شفا، بہت باکمال چیز درود شفا، بہت حیرت انگیز چیز ہے درود شفا، بہت حیرت۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں، ہم نا 4 4 5 5 کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سنا، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے یا اللہ تیرے بندے؟ فرمایا کیا مانگے؟ جنت۔ پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو میں اللہ اور مانگتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی۔ جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے، اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے۔ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی۔ اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں۔ پر میں ایک بندہ تھا، اس نے 1 پیسہ رکھا اور کہا یا اللہ میں ساری عمر پیسہ جوڑوں گا، اور جوڑ کے نا میں حج پہ جاؤں گا۔ پیسہ جوڑتا رہا، موت آ گئی، حج نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس کی طرف سے حج کرے گا، کیونکہ اس کے حج کا سچا جذبہ بھی تھا، ساتھ اس کی محنت بھی تھی، ساتھ اس کی طلب تڑپ اور سچا جذبہ تھا۔ آپ ایسا کریں، آج کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی نا، تو 7 دفعہ پڑھ لیں، کروڑ میں سے 7 کم ہو جائے گا۔ ایسے نا 1 کروڑ میں کتنا کم ہوگا؟ 7 دفعہ کم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل، ایک تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور پریشانی ہی دور اور کام بن گیا، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ کروڑ دفعہ پڑھ لیں، اب پڑھیں گے کروڑ دفعہ ہیں، اللہ کو اپنے سچے نیت دکھا دیں۔ ایک درویش تھے، وہ کہنے لگے بھائی آؤ میں ایک پل میں آپ ہم سب ساری جنت میں جاتے ہیں، ایک نیت کر لیں گے جنت میں جائیں گے۔ حضرت کیا؟ فرمایا یہ نیت کر لیں، اب نیت غور سے سنیے گا، آج ہم نے کرنی ہے، غور سے سنیے گا۔ فرمایا یہ نیت کر لیں یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی
یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی نہ میں تجھے ناراض کروں گا نہ میں تیرے حبیب کو ناراض کروں گا. اچھا اگلی نیت کیا کی؟ یا اللہ میں جب تک زندگی رہے گی میں تجھے راضی کروں گا اور تیرے حبیب کو راضی کروں گا. کوئی پل میرا خطاؤں میں نہیں گزرے گا، ہر پل میرا وفاؤں میں نیکیوں میں گزرے گا. یا اللہ میں موت تک، میری موت کو 100 سال زندگی دے یا 1000 سال زندگی، میں نے یہ نیت کر لی اسی کیفیت میں زندگی گزاروں گا. آپ بھی کر لیں میں بھی کر لوں. کر لیں، کر لی نیت. تو قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ یا اللہ کچھ نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے نیت کی تھی؟ یا اللہ کی تھی. اب کتنی بڑی بات ہے، آپ نے تو حجت دلیل بنا لی. کیا بنا لی؟ کیا بنا لیا؟ حجت اور دلیل بنا لی آپ نے. آپ کے پاس حجت ہے، یا اللہ میں نے نیت کی تھی کہ پل بھر بھی میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہر لمحہ ہر پل ہر لہجہ تجھ سے راضی رہوں گا، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، تجھے راضی کروں گا. اللہ نیتوں پہ عجیب و غریب فیصلے کر دیتا ہے. نیتوں پہ، صرف جذبوں پہ اور نیتوں، جذبوں پہ اور نیتوں. فرمایا جو بندہ شربت کا پیالہ پی رہا، شربت کی بوتل، شربت کا گلاس پی رہا اور چسکی چسکی شراب کے جذبے سے پی رہا ہے، شراب کے جذبے سے پی رہا، تو فرمایا اگر وقت کے خلیفہ کو پتہ چلے تو اس کو وہ سزا دے جو شراب پینے والوں کو دی جاتی، اتنے کوڑے مارے. کیوں؟ اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا. جذبوں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے، جذبوں کا اثر ہوتا ہے. یہاں تک بتاؤں، اب ہم بیٹھ کے پڑھتے ذرا ایک چیز ذرا سن لینا. یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں یہ سدھائے جاتے ہیں. کتے میں خونخواری کا جذبہ ہے، چیزوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، سدھائے جاتے ہیں. خرگوش کے پیچھے کتا بھاگتا ہے، خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جانوروں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے. یہ خرگوش جب اس کے ہاتھ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہے، ناخون نہیں لگاتا. تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ ناخون، اس کے دانت تو نہیں لگے ہوئے. اگر ناخون اور دانت لگے ہیں تو سمجھ لیں کہ غیر تربیت یافتہ کتا ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے. کیوں؟ کتے کے مزاج میں پھاڑنا، چیرنا، خون گوشت کا کھانا ہے. جب اس نے اپنی طبیعت کو مالک کی طبیعت میں ڈھالا، جب اس نے اپنی عادت کو مالک کی عادت پہ ڈھالا، اور جب اس نے اپنی طبیعت کو مالک کے حکم کے لیے قبول کیا، وہاں یہ کتا شکاری بنا اور بہت قیمتی بنا اور اس کا شکار حلال ہو گیا. اب بولے صرف نیت، جذبہ. یہ جو بعض شکری شاہین ہوتے ہیں یہ فاختاؤں کو، بڑے بڑے پرندوں کو جا کے شکار کرتے ہیں. تو فاختہ یہ بعض جتنی بھی ہیں شاہین، ان کے مزاج میں بھی چیرنا پھاڑنا ہے پرندوں کو. تو جو پرندہ جاتا ہے تو سدھائے ہوئے تربیت یافتہ جو ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، خاص آواز ہوتی ہے، جاؤ اس پرندے کے پیچھے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس پرندے کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اوپر وہ نیچے، اس کو نیچے گرا کے اوپر خود بیٹھ جاتا ہے، چیرتا پھاڑتا نہیں، اور مالک کا انتظار کرتا ہے. اب تو ان کے ساتھ باقاعدہ سمیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ پرندے گم ہو جاتے ہیں، سمیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. مالک جاتا ہے، اس پرندے کو لیتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، دیکھتا ہے اس پہ چونچ ناخون تو نہیں لگے ہوئے. اگر چونچ ناخون نہیں لگے ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ بہت قیمتی ہے اور یہ لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں. رحیم یار خان کی ایک غرض مند کی بات بھی بتا دو. ایک غرض مند تھا جسے اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، نفل پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، اعمال کر رہا کہ اللہ غیب سے میری ضرورتیں پوری کر دے، غیب سے ضرورتیں پوری کر دے. اس کے بچے نے اوپر کوئی کبوتر رکھے ہوئے تھے، اوپر کبوتر رکھے تو ان کو کبوتروں کی نہ چیخنے اور پھڑ پھڑانے کی آواز آئی. چھت پہ جو بھاگے تو کہیں سے کوئی شاہین آیا اور کبوتر کے شکار کے لیے کبوتر کا بنا ہوا جو ڈربا تھا، کمرہ تھا چھوٹا سا، اس میں گھس گیا اور کبوتر کو اندر شکار کر رہا تھا. انہوں نے باہر سے بند کر دیا، وہ اندر کا اندر. اب انہیں پتا چل گیا کہ یہ ہے کوئی شاہین شکرا یا چیل ہے، شکل ایک طرح ہوتی ہے، چیل ہے. انہوں نے کہا چیل نہیں ہے، چیل ایک کام نہیں کرتی، یہ شاہین ہے.
خیر ہاتھوں پہ کپڑا چڑھا جیسے کر کے کہ زخمی نہ ہو, اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے پنجرے میں ڈال دی. اب رحیم یار خان میں یہ ابو دھابی دبئی والے شکار کھیلنے آتے ہیں ہر سال, اور وہ یہ قیمتی چیزیں بڑی قیمت سے دیتے ہیں. ان کو کسی نے کہا کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو دکھاؤ تو صحیح, شاید یہ کوئی قیمتی ہو. انہوں نے دکھایا نا, انہوں نے کہا تو بہت قیمتی ہے, آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں تو گھر سے ہم نے پکڑا ہے, تو بہت قیمتی ہے. یہ تو ہمارا جو ہے وہ ارباب جو بڑا ہے عربی بولنے والا, تو اس کو پسند کرے گا, تو اس کے پاس لے گئے. یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, کوئی غالباً 30 سال پہلے کا. اس دور میں 6-6.5 لاکھ روپے اس نے دیا تھا. اور اس کو ضرورت کتنی تھی پتہ ہے؟ اس کو ضرورت کتنی تھی؟ میرے خیال میں اس کو ضرورت 18-19 ہزار روپے کی تھی. اندازہ ایسے 18-19 ہزار ہی 20-30 ہزار کی ہوگی, چلو اتنا کہہ دیں, اتنا تھی. اور اللہ سے جب مانگا اور مانگنے کی انتہا کر دی کہ اللہ میری غیب سے ضرورت پوری کر. اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں, میں تو اسباب کا محتاج ہوں, تو مسبب الاسباب ہے. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ آپ میں سے کوئی بندہ بھی جو اپنا ذکر کر رہا, اس ذکر کو جب گڑ گڑا کے کرے گا, اور آج بہت سے ہوں گے جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھنا ہے. ہوں گے نا انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. جو اس انداز سے پڑھے گا, ضرورت ہے ہزاروں کی, اور 30 سال تقریباً پرانی بات ہے, اور ملا 6.5 لاکھ, آج کا 6.5 کروڑ ملا, اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی, اور باقی پیسے پریشان تھا کہ کروں کہاں. کیوں؟ اللہ سے مانگا اتنا, اور یقین سے مانگا, اور دھیان سے مانگا, اور سچے جذبے سے مانگا, اور سچے درد سے مانگا, اور سچے وجدان سے ایسا مانگا کہ اللہ پاک جل شانہ نے پھر چھوٹا فیصلہ نہیں کیا, بڑا فیصلہ کیا. کہا بڑی دعا بڑے فیصلے, چھوٹی دعا چھوٹے فیصلے, بڑے جذبے بڑے فیصلے, چھوٹے جذبے چھوٹے فیصلے, بڑی نیتیں بڑے فیصلے. یہ پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیے. اب آپ بھی کرا لیں, میں بھی کرا لوں اللہ سے فیصلے. تو آج 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی, اب اس میں 7 دفعہ پڑھیں گے, 7 دفعہ پڑھیں گے اس میں, ٹھیک ہے, 7 دفعہ پڑھیں گے 7 دفعہ ہیں, تو 1 کروڑ میں 7 دفعہ کم ہو گیا. باقی جو ہے باقی تھوڑا سا رہ گیا. باقی کتنا رہ گیا؟ تھوڑا سا رہ گیا. دیکھو نا, 1 کروڑ میں 7 دفعہ تو ختم ہو گیا. ہنستے ہیں, مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی دیر ہے؟ اللہ چاہے پل میں آنن فانن میری دل جاری کر دے, میری زبان جاری کر دے, میرا قلب جاری کر دے. ہاں بس چلیں جی. اب درود پاک پڑھا ہے نا, اب آپس میں ایسے مل کے اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں, 4 5 10 کٹھے ہو جائے ایسے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں. عزیز علیہ مالک حریص لا الہ الا هو وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول عزیز علیہ حریص تولوا فقل حسبی لا الہ رسول عزیز علیہ حریص فقل حسبی لقد جاءكم رسول عزيز حريص فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا جاءكم رسول مؤمنين لقد جاءكم رسول جاء حريص
چلو جی، آپ نے آج سے 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کی، آپ کو اس نیت میں مبارک ہو، اس جذبے پہ مبارک اور اس ابتدا پہ مبارک۔ اچھا، اس پہ ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس نیت کو کرنے کے لیے تسبیح خانے میں 12 لڈو آ کے رکھ دوں گا، 1 لڈو منت مراد کا خود لے لوں گا، 11 رکھوں گا، جو لے گا وہ بھی نیت کرے گا کہ میری مراد پوری ہوگی تو میں یہاں تسبیح خانے میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا، وہ بھی یہ نیت کر لیں، آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ میں تسبیح خانے میں جو ہے وہ 12 لڈو رکھوں گا، 1 خود لوں گا، 11 رکھ دوں گا۔ کیا خیال ہے اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نیت اور کر لیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم 1 کروڑ پڑھیں گے، اپنی نسلوں قیامت تک کی طرف سے پڑھیں گے اور اپنے لیے پڑھیں گے۔ نیت بڑی ہو گئی تو ثواب بھی بڑھا، نیت بڑی برکت بھی بڑھی، اور نیت بڑی تو انشاءاللہ اس کی عطا بھی بڑھی۔ تو کر لی نیت، باقی کر لی۔ اب یہ سارا ثواب ہم پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، ان کو ہدیہ کر دیں۔ جب سے میں نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، مجھے لوگوں نے کئی واقعات سنائے ہیں، کئی مشاہدات بتائے ہیں، اور لوگوں نے کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، خواب میں آ کے رشتہ دار اور پیارے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خواب میں آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کو نہ بھولنا، نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جایا کریں۔ پھول لے کے جانا ضروری نہیں، اندر اور نیچے کے پھول بہت ضروری ہیں۔ اوپر کے پھول تو خشک ہو جاتے ہیں اور قبرستان والے جمع کر کے اس کو خشک بیچ دیتے ہیں، اندر کے پھول، وہ اندر کے پھول یہ کلمہ ہے، درود ہے، اعمال ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، یہ اندر کے پھول ہیں جو کبھی نہ کملاتے ہیں، نہ مرجھاتے ہیں، نہ ان کی خوشبو جو ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ تعویذ والا کاغذ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعویذ کا کاغذ، یہ دونوں کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ اچھا، یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ اس کا پرنٹ نکال لیں، اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے، ایک ایک چیز واضح کر کے دی گئی ہے اور ایک ایک چیز باکمال دی گئی ہے۔ اس تعویذ کو لکھتے ہوئے اب 2-3 باتیں ذرا غور سے سنیں اور بہت توجہ سے سنیں۔ آپ 26 محرم کو ایک تعویذ لکھیں، ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، جتنا جی چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کو لپیٹ کے کسی پھلدار درخت سے لٹکانا ہے، اگر پھلدار درخت مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی درخت، اس کو ٹیپ کر لیں گے۔ ٹیپ کرنے کے بعد اس کو چمڑے میں بنوا لیں، یا لوہے کا غلاف جو ہوتا ہے جسے پٹڑی کہتے ہیں، لوہے کا غلاف، اس میں بنوا لیں۔ میں نے نا حویلی میں اس کو لٹکایا، گلہریوں نے اس کا دھاگا کاٹنا شروع کر دیا، پھر اس کو لوہے کے غلاف میں ڈال کے پھر ہم نے تاروں سے لٹکایا حویلی میں، تو پھر وہ انہوں نے نہیں کاٹا، اس کو پھر تاروں سے لٹکایا۔ اب بھی ہماری حویلی کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی تعویذ کہیں دیکھتے ہیں کوئی گر گیا ہے تو اسے ادب سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پھر سے تار سے باندھ کے لٹکاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری حویلی کے ذمہ دار اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو لکھتے ہوئے بہت طلب سے لکھنا ہے، بہت تڑپ سے لکھنا ہے، بہت جذبے سے لکھنا ہے اس تعویذ کو۔ سال کے بعد ایک دن آتا ہے اور اس دن کی پہلے سے تیاری کرنی ہے، اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں، ہمارے ہاں ہمارے ملک میں لکھنے کا وقت کب آ رہا ہے؟ جمعے والے دن، کل ہے نا، جمعے والا دن آ رہا ہے، آپ خود سوچیں، اور کتنی مبارک جمعے کی ساتھ، اور کتنی برکت کی ساتھ، اور کتنی قبولیت کے ساتھ۔ اور میں سارے دنوں کا سردار سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے جمعہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جمعہ، سرداروں کا سردار ہے جمعہ۔ اس کو جمعے کے دن لکھنا ہے، جمعے کے دن لکھنا ہے۔ پھر اس کو اگر خوشبو مل جائے تو اس تعویذ کو بند کر کے خوشبو کو عطر تھوڑا سا لگا دیں، عطر لگا کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں، عطر لگائیں، اس کے اوپر ٹیپ لگائیں، ٹیپ لگا دیں، عطر لگائیں، ٹیپ لگا، بارش پانی وغیرہ سے حفاظت رہ جائے۔ پھر اس کو بند کر کے پھر اس کو لٹکا دیں، اس کو بند کر کے، اور نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت۔
حاجت نیچے آپ نے لکھی. بہت بہت طاقتور چیز ہے اور بہت باکمال چیز ہے اور بہت پرتاثیر چیز ہے, عجب چیز ہے. اچھا, اب اس کو روز پڑھنے کا معمول کتنا بنائیں گے؟ جن حضرات نے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ ہم نے انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھنا ہے, وہ تو پھر دن رات پڑھیں گے. جن کا پہلے سے کوئی وظیفہ طے ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں اس کو صبح شام 7 بار شامل کر لیں. صرف 7. کتنی بار؟ 7 بار زندگی میں اس کو شامل کر لیں. بہت کمال چیز ہے, 7 بار شامل کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے زندگی میں 7 بار اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. چھوڑنا یعنی چھوڑنا, 7 بار نہیں چھوڑنا, 100% نہ چھوڑنا. میں نے آل رسول کا تذکرہ کیا, حضرت امام جعفر صادق فرمائے اس کی ادنا سا فائدہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ بندے کو فقیر سے شہنشاہ بادشاہ بنا دیتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے, اور باقی اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اہل رسول کی ہستی امام جعفر صادق نے یہ بات فرمائی, اور ان کے نام کے ساتھ صادق اس لیے آتا ہے, صادق اس لیے آتا ہے ان کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے, اور سچی راہوں پہ رہے ہیں وہ, اور سچی زندگی پہ رہے ہیں, اور انہوں نے امت کو, انسانیت کو سچی راہیں دی ہیں, سچی زندگی دی ہے, سچے بول دیے ہیں, اور سچ کے عمل بتائے ہیں, اور سچ کے وظیفے بتائے ہیں. وہ سچے تھے, سچوں کے سچے تھے, ہمیشہ وہ سچے تھے, اس لیے ان کے نام کے ساتھ صادق آتا ہے, صادق. اور یہ میرے حق کملی والے, آقا کملی والے کی نسبت ہے صادق, وہ خود سچوں کے سچے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا. بہت کمال چیز ہے. اور میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی, اس کو پھر سنیں کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں, اللہ والے بادشاہ, کوئی بادشاہ ایسا نہیں کہ اس کی زندگی کے معمولات میں, اس کی زندگی کے وظائف میں, اس کی زندگی کے ورد میں, اور اس کی زندگی کی ترتیب میں یہ آیت نہ ہو. کوئی بھی بادشاہ آج تک ایسا نہیں گزرا. ان کی زندگی میں یہ تھے, یہ چیز ہے, اس کی زندگی میں شامل ہے, اس کی زندگی میں شامل ہے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا قبر پہ, ان کو ہدیہ دے رہا تھا, تو فرمایا مجھے یہ دو, اور جب یہ پڑھنا شروع کیا پھر گھنٹوں گزر گئے, پھر پتہ ہی نہ چلا, اور قبرستان کے سارے احوال میری آنکھوں کے سامنے کھل گئے آنکھوں کے سامنے. اور ایک بات اور میں نے عرض کی, اس وظیفے میں درازی عمر ہے. عمر کو دراز کرنا, عمر میں برکت اسی وظیفے میں, یعنی ان 2 آیات میں ہے. رزق ان 2 آیات میں ہے, تسخیر ان 2 آیات میں ہے, رشتوں کی تنگیاں ختم کرنا ان 2 آیات میں ہے, اور زندگی میں سہولتیں, عافیتیں ان 2 آیات میں ہے. بہت عجب چیز ہے, بہت کمال چیز ہے. تو کل اس کی ساتھ ہے, کل اس کی ساتھ ہے, اور کل اس کی پوری تیاری ہو. کل صبح سے شام تک اس کی ساتھ ہے, مغرب سے پہلے تک, دن ڈوبنے سے پہلے تک اس کی ساتھ ہے. کل اس کی تیاری ہو, پوری توجہ سے لکھنا ہے. اگر خود خوشبو لگا لیں, باوضو ہو, قبلے کی طرف ہو, اور خوشبو لگا کے باوضو ہو کے پاک, اس کو توجہ سے لکھنا ہے, اور گڑ گڑا کے لکھنا ہے, اور دھیان سے لکھنا ہے, دھیان سے لکھنا ہے. اور اگر اللہ پاک توفیق دے, ایک تعویذ تسبیح خانے کی طرف سے بھی لکھ دیں, میری نسلوں کا تسبیح خانے کا, اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا, اس کو فتنوں سے حفاظت کا, دائیں بائیں سے وسعت کا, تسبیح خانے کا جتنا بھی ابکری کا نظام ہے, ایک تعویذ اس کے لیے بھی لکھ دیں. میرا کمیشن بھی ساتھ رکھ لیں, میرا حصہ بھی ساتھ رکھ لیں. کیا خیال ہے؟ ایک ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہے. اور پھر لکھ کے مجھے نہیں دینا, وہ لکھ اس کو بڑے اہتمام سے, بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے, اور بڑی چاہت سے, اور بڑی طلب سے, اور بہت بڑے ادب سے اس کو پھر لٹکانا بھی ہے, اس کو پھر لٹکانا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ کریں گے؟ پھر ایک اور تحفہ دیتا ہوں, ایک اور چیز دیتا ہوں. حبس کے ان دنوں میں نا ایک کام کریں آپ, حبس کے جو دن ہیں اس میں ایک کام کریں,
اور یہ انہی دنوں میں بہت ضروری ہے اور سارا سال اشد ضروری ہے. ایک چٹنی بنائیں. چٹنی میں سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن، بس 4 چیزیں. سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر ان کو خوب پیسیں، گرائنڈ کر لیں، بلینڈر میں پیس لیں. بعض اوقات وہ ڈول اور بالٹی کا گرائنڈر ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو وہ کر لیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہ بنوا لیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں پیس لیں. یہ برسات کے موسم کا ایک تحفہ ہے. اور شوگر والے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور ایسے مریض جن کا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، موٹاپا، الرجی، دل کے وال، بیماری کے بعد صحت، کھچاؤ، کمر جوڑوں کا درد، معدے کی تیزابیت، گیس بادی، تبخیر، اس کے لیے زبردست چیز، کمال چیز، بہت زبردست چیز. کیا کریں؟ اس کو اکٹھا بنا لیں. طریقہ میں بتاتا ہوں. اکٹھا بنا کے نا اس کی کیوبز بنا لیں. یہ جو جس میں برف جمانے والی نہیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ سانچے کہوں میں، فریج میں اس میں بھر کے رکھتے، فریج میں رکھتے. ایک نکالا، اس کو گھولایا اور چٹنی اس کی کھانے کے ساتھ کھا لی یا ایسے کھا لی. بہت ذائقے دار چیز بھی ہے. میرے تو منہ میں پانی بھر آیا. آپ چھپانا چاہیں چھپا لیں، آپ نیچے بیٹھے، میں تو نہیں چھپا سکتا. بہت کمال چیز ہے. اس وقت جو ہماری غذائیں ہیں غیر فطری غذائیں عموماً ہیں، مزاجوں میں غیر فطری غذائیں ہیں، غیر فطری غذائیں ہیں. یہ ایسی غذائیں ہیں جو زہریلی پانی اور زہریلی کھادوں سے بنی ہوئی ہیں. ان کو فطری زندگی دیں. پودینہ، ادرک، لہسن. اگر پودینہ دیسی ہو، ادرک دیسی ہو اور لہسن دیسی ہو، اگر مل جائے تو اور نعمت ہے. اور اناردانہ، ان کو خوب کوٹیں، ہلکا سا پانی ڈالیں، ان کو بہترین بنا کے ان کو زندگی میں شامل کریں.